शुरहबी बिन हसना, माज इब्न जबल, ये दो गए थे मुसलमान की तरफ। उसका लश्कर था 1.5 लाख और उस खबीस की अपनी उम्र 160 साल थी उस वक्त जब वो लड़ रहा था। 160 साल। तो शिकस्त हो गई माज इब्न जबल को और शुरहबील को। वो मदीना वापस लौटने लगे तो आपने कासिद भेजा, कोई मदीने में ना आए, मैं किसी की शक्ल नहीं देखूंगा, शहीद हो जाओ या फतह पाओ। फिर आपने हज़रत खालिद इब्न वलीद ने तुलैहा को शिकस्त दे दी थी। आपने फौरन खालिद बिन वलीद से फरमाया कि पहुंचो माज इब्न जबल की मदद के लिए और शुरहबील की मदद के लिए। तो खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लश्कर लेकर, तो वो टोटल सहाबा 12,000 का लश्कर हो गया और उन्होंने यमामा के मैदान में ये जंग लड़ी गई। और ये इतनी खौफनाक जंग थी, इसमें 700 हुफ़ाज़ और उलमा शहीद हुए। और झंडा था इधर मुहाजिरीन का झंडा था सालिम मौला अबी हुज़ैफा के हाथ, और मदीने वालों का झंडा था साबित बिन कैस बिन शम्मास के हाथ में, और दरमियान में झंडा खालिद इब्न वलीद के पास था। जब उन्होंने हमला किया तो मुहाजिरीन के कदम उखड़ गए और वो झंडा गिर गया। तो हजरत उमर के भाई जैद बिन खत्ताब, उन्होंने झंडा उठाया, कहा हम यूं नहीं लड़ते थे नबी के दौर में, और गढ़ा खोद लिया और उसमें खड़े हो गए, या फतह होगी या यही गढ़ा मेरी कब्र बनेगा। और झंडा हाथ में था और लड़ते 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 शहीद हो गए, उसी खड्डे में गिर गया। तो फिर झंडे को उठाने वाला कोई ना बचा। तो हज़रत खालिद इब्न वलीद ने फरमाया, बरा ऐन अल बरा, बरा बिन मालिक अंसार मदीना में से थे, उनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया था ये जहां कसम खाएगा अल्लाह इसकी कसम को रद्द नहीं करेगा। तो उन्होंने बरा को आवाज दी, का मैदान हाथ से निकल चुका है। खालिद जैसा शाहसवार कह रहा है, खा कसम अल्लाह के सामने। फरमाने लगे मदीने वाले मेरे गिर्द इकट्ठे करो, कहा ये भी तू ही करो। तो एक चट्टान पे खड़े हुए, कहा या माशर अल अंसार अम्मल मदीना तो फला मदीना हा हुनल महशर इला यौमिद्दीन। ए मदीने के साथियों, अब मदीना हमारा शहर नहीं है, अब यही यमामा का मैदान हमारा कब्रिस्तान है, यहीं कब्रें बनेंगी, यहीं से हम उठेंगे, मदीने का ख्याल छोड़ दो, और कौन है मेरे साथ मरने के लिए तैयार। तो आगे बढ़ के साबित बिन कैस बिन शम्मास और अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और काब बिन आजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन्होंने बैत की और 3,000 को साथ लेकर आगे बढ़े। आगे कितने हैं? 1.5 लाख। ये कितने जा रहे हैं? 3,000। तो इसमें साबित बिन कैस बिन शम्मास शहीद हो गए, इसमें अबू दुजाना शहीद हो गए, काब बिन आजरा का हाथ कट गया। और हज़रत बरा ने कहा मुझे ढाल पे बैठा के अंदर फेंको। वो आखन लगे अंदर 1.5 लाख बंदा है, तू कल यहाँ की जा करना है? उन्होंने कहा शहीद हो जाऊंगा, और क्या करना। वो मौत से डरते ही, जो मौत से न डरे तो उसके नाल लड़ना कोई सौखा काम। जब तुलैहा से जंग हो रही थी तो कह रहे हो कम वक्त हो, हम तादाद में भी ज्यादा हैं, खालिद बिन वलीद का लश्कर तादाद में भी थोड़ा है, फिर वो क्यों गालिब आ रहे हैं। तो उसका मुशीर था, कहने लगा बात ये है कि ये जो हमारे सामने है, इनमें से हर आदमी ये चाहता है पहले मैं शहीद हो जाऊं, बाद में मेरा साथी शहीद हो, और हमारे साथियों में है हर आदमी ये चाहता है कि अब पहले अगला मरे, पीछे मैं मरा, तो इनको कैसे शिकस्त दे सकते हैं। हाँ, तो उन्होंने ढाल पर बिठाया और ऐसे पुश किया तो वो उड़ते हुए किले की दीवार के ऊपर जाकर गिरे
تو وہاں سے اٹھے اور نیچے چھلانگ لگائے اور دیوار کا سہارا لے لیا. سامنے گیٹ تھا. 1,00,000 کا لشکر اندر موجود ہے اور لڑتے لڑتے کلا بندہ جا کے قلعے کا دروازہ کھول دیا. یہ ساری ہماری داستانیں ہیں، پڑھا کرو. برا بن مالک نے لڑتے لڑتے جا کے دروازہ کھول دیا. خالد بن ولید آگے تیار کھڑے تھے تو اپنے لشکر کو لے کر اندر گھسے. اتنے زخم کھائے کہ 1 مہینہ بستر سے اٹھ نہیں سکے. خالد بن ولید سیف اللہ، دنیا میں ایک انسان ہے جس کو سیف اللہ کا لقب میرے نبی نے دیا. موتا کی جنگ میں آپ ایسے دیکھ رہے تھے، خلا میں فرما رہے تھے زید آگے بڑھا، شہید ہوا اور جنت میں چلا گیا. جعفر آگے بڑھا، شہید ہوا اور جنت میں چلا گیا. عبداللہ بن رواحہ آگے بڑھا، شہید ہوا اور جنت میں چلا گیا. ان 3 کو آپ نے نومینیٹ کیا تھا کہ زید امیر ہوں گے، شہید ہو جائیں تو جعفر ہوں گے، وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ ہوں گے، وہ شہید ہو جائیں پھر جن مرضی بنا گئے. ایک یہودی سن رہا تھا، آکر نگاہ اترایا تھا ان للہ پڑھ رہا ہوں، یہ نہیں واپس سمجھے. نبی کا یہ قول ہو کے رہتا ہے. وہ بدبخت خود کلمہ نہیں پڑا، ایسے اللہ بچائے. تو تینوں شہید ہو گئے تو سناٹا چھا گیا اور آپ ایسے دیکھ رہے ہیں. ثابت بن اکرم انصاری نے جھنڈا اٹھایا، کہا بھائی یہ جھنڈا لو کسی کو دو. کہنے کہ تو جنگ بدر کا سپاہی ہے، تو ہی جھنڈا سنبھال. کہا نہیں، میرے بس کا جھنڈا سنبھالنا نہیں، میں لڑنے کو تیار ہوں، جھنڈا کسی اور کو دو. بیچ میں سے کسی نے کہا خالد کو دو. خالد بن ولید کہنے لگے بھائیو میری پہلی جنگ ہے بطور مسلم، تو میں تو نواں بندہ، کسی پرانے بندے نو جھنڈا دیو. کہا نہیں خالد خالد خالد، آوازیں چلو. تو جب انہوں نے ایسے جھنڈے کو اونچا کیا نا اور ساتھ اپنی تلوار کو ایسے نکالا، تو اس وقت میرے نبی نے فرمایا اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا ہے. مدینے میں بیٹھے فرمایا خالد ابن ولید کے ہاتھوں اس دن 8 تلواریں ٹوٹی. 8 تلواریں، 9ویں تلوار نے ساتھ دیا آخر تک. سیف اللہ کا ٹائٹل صرف خالد کو ملا ہے اور کسی کو نہیں ملا ہے. تو 1 مہینہ چارپائی پر پڑے رہے، اتنے زخم لگے. اور پھر صحابہ اندر داخل ہوئے تو مسلمہ کذاب ایک ٹیلے پر کھڑا ہوا تھا، کمان کر رہا تھا. تو حضرت وحشی رضی اللہ عنہ جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، کہنے لگے وحشی یہ آج کدی انہوں تو مار دے میں نا تو حمزہ دا داغ جڑا ہے نا وہ صاف ہو جائے. تو انہیں اپنا خنجر نکال، اور ادھر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ بدری صحابی وہ اس کی طرف بڑھ رہے تھے کہ اس طرح کر کے. اور کیا بتاؤں، ایک عورت، یہ تو دائیں بائیں سے آ رہی تھی، اور ایک عورت مسلمہ کے لشکر کو چیرتی ہوئی اس کی طرف جا رہی تھی. کمال ہے. نصیبہ بنت کعب، ان کے بیٹے کو مسلمہ نے بڑی بے دردی سے قتل کیا تھا. کہتا محمد اللہ کا رسول ہے؟ وہ فرماتے ہاں. میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہ مجھے تو سنائی نہیں دیتا. تو اس نے ایک ہاتھ کاٹ دیا. محمد اللہ کا رسول ہے؟ کہا میں اللہ کا رسول ہوں. کہ مجھے تو سنائی نہیں دیتا. دوسرا ہاتھ کاٹ دیا. پھر دوہرایا کہ میں نہیں سنتا، پاؤں کاٹ دیا. پھر دوسرا پاؤں کاٹ دیا. پھر بوٹیاں اتارنے لگا خنجر سے. وہ پوری طرح بکرے کی طرح ان کا گوشت اس نے چھیل کے رکھ دیا، لیکن وہ یہ نہیں کہلوا سکا کہ تو بھی نبی ہے. تو وہ درد تھا ان کو بہت. نیت ان کی اور ہے، کیا ہے؟ ام عمارہ، مجھے نام یاد تھا. وہ تلوار لے کے سیدھی جا رہی ہے مجمع کو چیرتی ہوئی، ام عمارہ، اور ادھر سے یہ دونوں جا رہے ہیں. تو حضرت وحشی کو سر پہ نہیں پہنچنا پڑتا تھا چونکہ وہ خنجر دور سے مارتے تھے، اور تلوار والے کو سر پہ پہنچ کے وار کرنا ہوتا تھا. تو حضرت وحشی نے وہ خنجر نکالا اور اس کو ایسے
تولا اور پھر وحشی جب زد میں آیا تو انہوں نے وہیں سے پھینکا، تو جیسے حضرت حمزہ کا پیٹ چیر دیا تھا، مسلمہ کا پیٹ دو ٹکڑے ہو گیا، اوپر سے حضرت محمد بن مسلمہ کی تلوار پڑی اس کے سر پر، سر اس کا دو ٹکڑے ہو گیا۔ تو حضرت وحشی فرمایا کرتے تھے اگر میرا خنجر پہلے لگا ہے تو میں نے حمزہ کا دھبا دھو دیا، اور اگر محمد بن مسلمہ کا پہلے لگا ہے تو اللہ مجھے معاف کرے گا۔ ایک کنیز باندھی قلعے میں کمرے کی چھت پر کھڑی تھی، اس کی گواہی آ گئی، واہ سیدہ، ہائے ہمارا سردار، قد قتلہ العبد الاسود، اسے ایک کالے حبشی غلام نے قتل کر دیا۔ اس کی گواہی حضرت وحشی کے حق میں گئی کہ مسلمہ کو جو خنجر لگا وہ محمد بن مسلمہ کی تلوار سے پہلے لگا، اور اس وقت اس خبیث کی عمر 160 سال تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے برا بن مالک اکیلے اندر گئے، اور حضرت خالد ابن ولید جیسا شاہ سوار 1 مہینہ زخموں سے بستر پہ پڑا رہا۔ اتنی یہ خوفناک جنگ ہوئی، لیکن اللہ ساتھ تھا، اللہ نے ان کو شکست دی۔ 12,000 1.5 لاکھ وہ اپنے قلعے میں، یہ باہر، لیکن وہ یرموک کی جنگ میں حضرت خالد لشکر کا معائنہ کر رہے تھے، رومی 2 لاکھ تھے، اور صحابہ ایک جگہ تھا 20,000، ایک جگہ تھا 30,000۔ تو حضرت خالد معائنہ کر رہے تھے لشکر کا، جنگ شروع ہونے والی تھی۔ تو ایک عرب عیسائی تھا، عیسائی لیکن عرب ہونے کی وجہ سے صحابہ کی مدد کے لیے ان کے ساتھ شریک تھا۔ جب اس کی نظر پڑی کہ ما اکثر الروم ما اکثر النصارى واقل المسلمین، رومی اتنے زیادہ، مسلمان اتنے تھوڑے، تو خالد نے سن لیا، بھائی حق تخوفنا بالروم، ہمیں روم سے ڈراتے ہو، واللہ ما اقل النصارى واکثر المسلمین، رومی کی ہے نا ہمیں چڑیاں ہیں چڑیاں، اور مسلمان تو بہت زیادہ ہیں۔ انما تکثر الجنود بالنصرہ وتقل بالخذلان، لشکر وہ بڑا ہوتا ہے جس کے ساتھ اللہ ہو جائے، اور لشکر وہ چھوٹا ہوتا ہے جسے اللہ چھوڑ۔ وہ 6 دن جنگ چلی اور آخر اللہ نے پانسا پلٹ۔ تو بھائیو، اللہ پر یقین کرو، علی اللہ فتوکلوا وتوکل علی الحی، اللہ کہتا ہے زندہ پہ بھروسہ کرو، مردیاں پہ بھروسے کم پہ۔ وہ ہندوستان پاکستان میں تو ویسے ہی جہالت اتنی ہے کہ قبروں پہ بیٹھے مانگ رہے ہوتے۔ ہماری جماعت گئی لئیے، وہاں ایک پیر جگی بڑی گدی تھی، تو ہم ان کے پیر صاحب سے ملے اور پھر وہ مزار پہ فاتحہ پڑھنے گئے، تو عورتیں مرد بھی، تو ایک عورت اس کے پاس مجھے جگہ ملی کہ پیر جگی پتر دے میں آ۔ اب مجھے اتنا دکھ لگ رہا تھا کہ یہ بیچاری بڑے خلوص سے مانگ رہی ہے، پیر جگی پتر دے میں آ۔ یہاں جو دنیا سے چلے گئے ان سے کہہ رہے ہیں پتر دے میں آ، کہ اللہ پر توکل اور یقین ایسے اڑ گیا ہے، اللہ سے ہٹا کر ولیوں سے مانگو۔ ہمارا پنجاب تو سارا بدعات سے بھرا ہوا ہے، میری برادری بھی ساری ایسے ہی ہے۔ تو میں تو لمبے سے آ رہا تھا گاؤں جانے کے لیے، میں گاڑی خود چلا رہا تھا، تو میرا ایک رشتہ دار وہ اپنے باغ میں ایک آم کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، اس کے باغ میں کام ہو رہا تھا، تو وہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے گاڑی روکی اور اس کے پاس چلا گیا، سلام دعا کی، تو تھوڑی دیر بعد کہنے لگا میاں طارق جمیل، ہمارا خاندانی ٹائٹل ہے وہاں میاں، کوئی ماہر کوئی چودھری کوئی میاں، تو ہمارا ٹائٹل ہے وہاں میں میاں کہتے ہیں، میاں طارق جمیل، میاں اللہ بخش میرے باپ کا، میاں طارق جمیل بندہ تو بڑا چنگا پر تو وابیاں نہ غال گیا۔ میں وابی کون ہوندے کہ جڑے پیراں نوں نہ منن، وہ وابی ہوندے۔ میں کہ میں تو پیراں نوں منے نہ، میں تو آپ مرید ہاں۔ ہاں میں اے آنا پیر پتر نہیں دے سکتے، باقی نصیحت سیدھا راہ دس سکتے ہیں۔ آندا ایو تا سارا رولا ہے، پیر پتر دے سکتے ہیں، ہر پیر دا کوٹا ہے اللہ سائیں کوٹا سسٹم ہے ہر پیر دا، جس لئے او دے مرید او دے کولوں آندے نے پیر پتر دے، اپنے کوٹے چو لے کے تے دے دیندا ہے۔ ایک کڑی گل میں اللہ بخش، ایک کوٹا کسے دا کوئی نہیں، صرف اللہ ہی ہے۔
ہاں یہ تو توڑیاں گلاں ہوئیاں بیچارے نہیں جانتے پیر پتر لینے وعلی اللہ فتوکلوا وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اس پہ یقین کرو جو موت سے پاک ہے، جو پیدا ہوا ماں کے پیٹ سے، نبی ہو ولی ہو امام ہو، اور چلا گیا قبر کے پیٹ میں۔ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں دے سکتا، یہ نشانی ہے۔ پیدا بھی ہو رہا ہے، موت بھی آ رہی، اس سے مانگو جو شاہ رخ سے زیادہ قریب ہے۔ تم ایک دفعہ یا اللہ کہتے ہو، وہ 70 دفعہ لبیک کہتا ہے، میرا بندہ حاضر 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 حاضر۔ ایک ادھر سرگودا کے بڑے زمیندار سے فوت ہو گیا، محمد نواز ان کا نام تھا، وہ میں راگڑ میں اس وقت پڑھتا تھا تو مجھے خیال آتا تھا کہ زمیندار کوئی نہیں آتے، ہر طبقے کے لوگ آتے ہیں، چونکہ میرا طبقہ زمیندار ہے تو ہر طبقے کی محبت ہوتی ہے اپنے طبقے کے ساتھ، تو مجھے یہ بڑی خلش ہوتی ہے زمیندار کوئی نہیں آتے۔ تو ایک دن میں نے عصر کے بعد دیکھا ایک آدمی ٹہل رہا تھا مسجد کے صحن میں، اور لمبا کرتا، تریزیں، اور لمبی ڈب نکال کے اور چادر زمین پہ گسڑ رہی تھی۔ میں کہا ایک پکا زمیندار۔ میں پہنچ گیا، میں کہا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تعارف ہوا، وہ ہمارے سب کو جانتا تھا، میں تو نہیں، میں تو رائمنڈ آ گیا، میں تو توڑے سارے علاقے دے زمینداروں نال میری سلام دعا ہے۔ میں کہا بڑی خوشی ہوئی۔ میں کہا تسی کیویں آ گئے ہو؟ اس نے کہا میں 4 مہینے واسطے ہیں۔ میں کہا یہ 4 مہینے دا کیویں ارادہ ہو؟ اور انہوں نے کہا تبلیغ والے آمدیان سن لینا ہوں، کریں دا کچھ نہ ہوں۔ ایک دن میں خواب دیکھا کہ قیامت دا دن ہے تے اللہ تعالیٰ فرمایا اے نیکیاں تھوڑیاں نے دوزخ سٹو، تے فرشتے مینوں کن پھدا چھڑے، تے وہ کن پھدا کے مینوں دوزخ لے جا رہے ہیں۔ تے جدے نیڑے آئی نا میں کہا یا پیر یا پیر، تے جب میں آئیں ویکھیا تے پیر دے بھی کن اپے ہوئے، وہ بھی میرے نال۔ جس لئے دوزخ دے نیڑے گئے، فرشتیاں پیر نوں دھکا دے کے دوزخ سٹیا، تے مینوں آکھیا تینوں مہلت دینا ہے، تو بندہ بن جا۔ تو جو میں تو اس لیے توبہ کیتی ہے، تو میں 4 مہینے واسطے آیا۔ تو ماشاءاللہ زندگی تھوڑی تھی لیکن آخری زندگی بڑی اچھی گزار کے اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ تو بھائیو، جو پیدا ہوں جو مر جائیں، لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، 5 طرح سے نفی کی ہے کہ یہ سب جن کو تم پکارتے ہو، یہ نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ زندگی کے مالک ہیں، نہ موت کے مالک ہیں، نہ موت سے تمہیں اٹھانے کے مالک ہیں۔ تو میرے اللہ جڑا میں ہر شے تو پاک۔ اب آج کے جو حالات چل رہے ہیں، مسلمانوں کے جنگ چل رہی، اللہ پر یقین لشکروں پہ منہ پھیر دیتا ہے، اللہ پر توکل لشکروں پہ منہ پھیر دیتا ہے۔ تو اللہ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اللہ پہ توکل اور نفل پڑھو مانگنے کے۔ سب سے زیادہ بندہ مانگنے میں نماز کی حالت میں ہو تو اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے۔ نفل پڑھو دعا مانگ، نفل پڑھو دعا مانگ، انشاءاللہ اوپر جائے گی سیدھی۔